अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नजमा स्टूडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल चिराग जलता रहा आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। शाहों की इस हवेली की दास्तान कितनी पुरानी थी शायद किसी को मालूम नहीं, मगर आज भी कुछ आवाज़ें हवेली की दरो दीवार से गूंजती थीं, जिनकी गूंज सुनने वालों को बेचैन करती थी। इन आवाज़ों में तूबा शाह की हंसी गूंजती थी तो जैन शाह की मोहब्बत आज भी सरगोशियों की सूरत महसूस की जाती थी। हवेली के बाग में वाक़े ये बूढ़े शजर भी कुछ कम पुर इसरार नहीं, जिनके साख वजूद ने जाने कितने राजों को छुपाए एक कितार में खामोश खड़े हैं। ये गवाह हैं इस बात के कि किसी की मुंतज़िर निगाहें दीद को कितना तरसी हैं। ये गवाही देते हैं इस बात की कि किसी ने सारी ज़िंदगी सिर्फ इश्क में गुजार दी। गवाही देते हैं इस हकीकत की कि हवेली से दूर इस घने पेड़ के नीचे बैठे शख्स ने सारी ज़िंदगी सिर्फ मोहब्बत की, सिर्फ मोहब्बत। सूरज गरूब होने के बाद भी आसमान पर हल्की हल्की लाली मौजूद थी। परिंदे शोर मचाते चहचहाते अपने अपने घोंसलों को वापस जा रहे थे और अली शाह आम के इस घने दरख्त से टेक लगाकर मुसलसल लैला शाह के बारे में सोच रहा था। वो अभी अस्पताल से हवेली वापस आया था, मगर ध्यान अभी तक लैला शाह के वजूद में अटका हुआ था। ऐसा क्यों होता है जब कोई शख्स, कोई हस्ती आपके पास हो तो उसकी कदर नहीं होती, और जब नज़रों से ओझल हो जाए तो दूरी का एहसास होता है। उसने दिल ही दिल में खुद से सवाल किया और फिर लंबी सांस खींचकर फिजा में देखने लगा। या अल्लाह, उसे कुछ ना हो, मेरी लैला शाह को ठीक कर दे। मैं तुझसे वादा करता हूँ आज के बाद उसे कोई दुख नहीं दूंगा। वो दोनों हाथ मुंह पर रखकर इल्तिजा करने लगा। मेरी ज्यादतियों की मुझे इतनी बड़ी सजा ना दे मालिक, मुझे माफ़ कर दे, मेरी लैला को ज़िंदगी दे दे। आंसू अली शाह के चेहरे से गिरकर उसे गिरबान में जज्ब होने लगे। वो खुद से बेगाना यहाँ ना जाने कितनी देर बैठा रहता कि मरियम शाह उसे इस हालत में देखकर उसकी तरफ चली आईं। आज क्या यहीं बैठे रहने का इरादा है अली भाई? वो अपने भाई के कंधे पर हाथ रखकर बोली। मरियम, वो ठीक हो जाएगी ना? अली शाह की आंखों में आस थी। क्यों नहीं, आप उसके लिए इतनी दुआएं कर रहे हैं। बीबी, फुफ्फो, अम्मा, बाबा सभी उसकी ज़िंदगी की दुआएं मांग रहे हैं। फिर वो हमें छोड़कर कैसे जा सकती है? मरियम शाह ने उसे दिलासा दिया। मरियम, तुम अभी जाओ, मैं कुछ देर यहाँ और बैठूंगा। मरियम शाह ने एक नज़र अपने भाई पर डाली और आंखों की नमी जब्त करते उसके पास से उठकर चली गई। उसके जाने के बाद अली शाह ने आंखें मूंद कर दोबारा आम के घने पेड़ से टेक लगा ली, और अब वो सिर्फ लैला शाह के बारे में सोच रहा था, जिसकी मोहब्बतें यादों की सूरत हर तरफ बिखरी हुई थी। लैला शाम को अली भाई वापस आ रहे हैं। मरियम शाह मुसलसल उसे छेड़ रही थी तो इंतजार था जिसका वो साथ आ पहुंची। लैला शाह ने आईने में खुद को एक नज़र देखकर सोचा और उसके लब बेअख्तियार मुस्कुरा उठे थे। लैला शाह होश में होकर किसी के आने की खबर मदहोशी का सबब बन गई। मरियम शाह ने कोई जवाब ना पाकर दोबारा उसकी तरफ शोखी से देखते हुए पूछा और खुद उसी के बेड के किनारे बैठकर उसे देखने लगी। मरियम, आज तो 5 सालों का इंतज़ार इख्तिताम को पहुंचा है। आज तो होश ने साथ छोड़ा भी तो लैला शाह की नज़रें फिर भी किसी के दीदार के लिए खुली रहेंगी। वो मरियम की तरफ मुड़ते हुए जवाबन बोली। मरियम शाह ने एक नज़र उसके सरापे पर डाली, जो परियों सी हसीन तो थी ही, मगर आज किसी की मोहब्बत में डूबी किसी हसीन दास्तां का हिस्सा लग रही थी। लैला शाह, आज तुम्हारा नाम कातिलों की फहरिस्त में शामिल हो जाएगा और मकतूल होगा अली शाह। मरियम ने मुस्कुराते हुए कहा। काश ऐसा हो जाए। लैला शाह ने अपने दोनों हाथ दुआया अंदाज में उठाए और फिर मुंह पर फेर कर हंस दी। उसकी हंसी में मरियम शाह की हंसी भी शामिल हो गई थी। मुझे ये बताओ, क्या वली बनना बहुत आसान हो गया है? अरूबा शाह ने उसकी तरफ देखते सवाल किया, मगर वो आज भी पहले की तरह खामोश था। तुम कलंदर लोग भी अजीब होते हो। किसी सहरा में बिन बास काट कर या जंगल बियाबानों में भटक कर, या तुम्हारी तरह इस दरख्त के नीचे सारा दिन जोगियों की तरह बैठकर ये समझते हो कि वली हो गए, मुकर्रब हो गए, मुंतखब ठहरे। अगर ऐसा है तो मैं भी एक बिन बास काटने को तैयार हूँ ताकि तुम्हारी नज़रों में मुंतखब ठहरूं। वो
घुटनों के बल बैठी मुसलसल उससे मुखातिब थी, जबकि उसके जवाब में जैन शाह की खामोशी कुछ और भी बढ़ गई थी। जैन शाह, मैं मानती हूँ कि मुझसे गुनाह सरजद हुआ है, मगर पिछले 20 सालों से अपनी लगाई आग की अजियत में भी तो मैं खुद ही जल रही हूँ। वो एक लम्हे को रुकी, फिर अपनी बात जारी रखते हुए बोली, क्या मिली सजा कभी माफ नहीं होगी? क्या हर दफा मैं इस दर से खाली हाथ जाऊंगी? जैन शाह, तुम्हें खुदा का वास्ता मुझे माफ करके मेरी अजियतों में कुछ तो कमी करो। उसका चेहरा आंसुओं से भीगने लगा। जैन शाह, मैं हर दफा ये कहकर यहाँ से जाती हूँ कि अब कभी वापस नहीं आऊंगी, मगर हर बार ढीठों की तरह फिर तुम्हारे दर पर आ जाती हूँ। उसकी खामोशी से उकताकर वो जाने के लिए उठ खड़ी हुई। अब की बार जा रही हूँ, वापस नहीं आऊंगी, तुमसे कहकर जा रही हूँ जैन शाह। वो जाने के लिए पलटी। एक बार तो कहो जैन शाह कि मत जाओ, रुक जाओ अरूबा, उसने पीछे मुड़े बगैर कहा, और कोई जवाब ना पाकर शिद्दतों से रो पड़ी थी। जैसे ही उसने हवेली में पहला कदम रखा, लैला शाह के वजूद में खुशियों ने अंगड़ाई ली और वो मुसर्रतों की इंतहा पर पहुंची। अली शाह को शाह बाबा से गले मिलते देख रही थी। वो लौट आया है, दिल ने जोर से पुकारा। उसकी बेकरारी छुपाए न छुपती थी। लैला शाह की नज़र अगर उसके चेहरे से हटती ना थी तो हया से ठहरती भी ना थी। साजिद शाह और जैनब शाह की खुशी का ठिकाना ना था, जिनका बेटा 5 साल के बाद तालीम मुकम्मल करके लौटा था। मरियम शाह और फूफू से मिलने के बाद जब उसकी नज़र लैला शाह पर पड़ी, तो एक लम्हे को लैला शाह का दिल बड़ी जोर से कांपा था। तभी अली शाह उसके नज़दीक आकर मुखातिब हुआ। लैला शाह, मैं तो समझा कहते हो तुम भी अपनी माँ की तरह हवेली से भाग गई होगी, मगर तुम तो अभी तक यहीं हो। अल्फाज अंगारों से भी झुलसा देने वाले और लहजा सफाकी की हद तक तल्ख था। लैला शाह के दिल के कितने टुकड़े हुए थे, ये वो खुद भी नहीं जानती थी। काली गहरी निगाहों ने नमी लिए बड़ी बेबसी से अली शाह की तरफ देखा था। क्यों लैला, कोई जवाब है मेरी बात का? उसके लहजे में छुपा तमस्खुर लैला शाह के चेहरे को सुर्ख कर रहा था। अली शाह, जैनब शाह ने अपने बेटे की तरफ नापसंदगी से देखा तो शाह बाबा ने फौरन अली शाह की हमायत की। जैनब शाह, हमारे बेटे ने कुछ गलत नहीं कहा, यह सच है। खून का असर जरूर होता है। उनका लहजा अली शाह के लहजे से भी सफाक था। लैला शाह को शाह बाबा के लफ्ज़ों पर दुख नहीं हुआ था कि ये अल्फाज वो बचपन से सुनती आई थी। मेहरबान तो वो संगदिल कभी भी ना रहा था, पर अपने दिल का क्या करती, जो उसके सिवा किसी को महबूब मानने को तैयार ना था। वो वहां से दौड़ती हुई अपने कमरे में आई और बेड पर गिरकर रो पड़ी थी। ये जाने बगैर कि बड़ी फूफो की नज़रों ने दूर तक उसका ताक़ुब किया था। उनकी आंखों में क्या था, ये कोई नहीं जानता था। उसके जाने के बाद मरियम शाह ने एक अफसोस भरी निगाह अली शाह पर डाली और ख़ुद भी लैला शाह के कमरे की तरफ चल दी थी। वो बिल्कुल गुमसुम बैठी थी जब मरियम शाह उसके कमरे में दाखिल हुई। मरियम, वो कभी मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा। वो बचपन से लेकर आज तक मुझसे नफरत करता रहा है। वो कैसे मुझसे मोहब्बत कर सकता है? लैला शाह आंखों में दुख लिए मरियम से मुखातिब थी। मरियम शाह की आंखों में आंसू चमके थे। उसने आगे बढ़कर लैला शाह के दोनों हाथों को अपने हाथों में थाम लिया। क्या ज़रूरी है लैला कि तुम खुद अपने दिल को अली भाई के पीछे ख्वार करो? एक थोड़ी सी देर में लैला शाह का उजाड़ रूप और उदास आंखें मरियम से नहीं देखी जा रही थीं। मोहब्बत खुद से होती तो मरियम शाह कभी दिल को तुम्हारे भाई के पीछे ख्वार ना होने देती। लैला शाह खुद भी अना में किसी से कम नहीं, लेकिन अजीब बात है मरियम, वो जितना धुतकारता है ये दिल उतना ही ज़्यादा उसकी तलब करने लगता है। मैं बेबस हूँ मरियम, मेरा दिल मेरे अख्तियार में नहीं। वो अपनी बात के इख्तिताम पर रोने लगी। मरियम शाह से देखते हुए अपने दिल में दुआ कर रही थी कि काश अली शाह को लैला से मोहब्बत हो जाए। ढलती शाम का फिर वही मंजर था। जैन शाह की नज़रें बज़ाहिर बहती नदी की लहरों पर थी, मगर ध्यान नदी से कुछ फासले पर वाक़े लहलहाती तालियों पर था। अरूबा शाह, क्यों किया था तुमने ऐसा? ये पहला सवाल नहीं था जो जैन शाह ने उससे पूछा था। वो पिछले 20 सालों से उससे हर रोज़ यही सवाल पूछता था। हसद करने लगी थी ना तुम उससे? फिर एक इल्ज़ाम लगाया था, अब के तकलीफ भी ज़्यादा हुई थी। अरूबा शाह ने सर उठाकर एक नज़र उसे देखा, फिर रोते हुए दोबारा सर झुका लिया था। जिन नज़रों से वो उसे देख रहा था, उसकी ताब वो मरकर भी नहीं ला सकती थी। जानती थी ना
कितनी मोहब्बत करता हूँ मैं उससे, फिर क्यों बर्बाद की इतनी जिंदगियां। सारी जिंदगी क्या पाया तुमने अरूबा शाह? वो चुप हुआ था। 20 साल बहुत होते हैं माफ करने के लिए, अरूबा शाह ने कहना चाहा, मगर वो उसकी बात काट गया था। 20 साल? तुम 20 साल कहती हो, जबकि मैं समझता हूँ किसी के साथ की गई ज्यादती का कफारा अदा करने के लिए पूरी जिंदगी भी थोड़ी पड़ जाती है, यहाँ तक कि जिंदगी खत्म हो जाती है, और जो आगे का हिसाब है वो हमारे तुम्हारे बस से बाहर है। जानती हूँ कि सारी जिंदगी मैं उसके साथ की गई ज्यादती का कफारा अदा नहीं कर सकती, करना चाहूँ भी तो नहीं। वो एक लम्हे को रुकी थी। जैन शाह, तुम माफ कर दो तो कम अज कम अपने आधे गुनाह कम लगने लगेंगे। जैन शाह, ये समझकर माफ कर दो कि बहुत मोहब्बत की है तुमसे, अगर फिर भी माफ नहीं कर सकते तो इस मोहब्बत के लिए माफ कर दो जो तुमने तूबा शाह से की है। वो इल्तजा की हद पे थी। अरूबा शाह, तुमने मोहब्बत ही तो नहीं की थी। जाओ जाकर लोगों को उसकी बेगुनाही का सबूत दो। कर सकोगी ऐसा? मोहब्बत करती हो ना मुझसे? मोहब्बत करने वाले तो बड़े जीदार होते हैं, और तुम तो बड़ी जीदार हो अरूबा शाह। जाओ अरूबा शाह, मत आया करो यहाँ। छोड़ दो मेरा पीछा, सब कुछ तो छीन लिया है तुमने मेरा, अब क्या चाहती हो? जाओ, चली जाओ। जब्त की शिद्दत से उसकी आंखें सुर्ख होने लगीं। अरूबा शाह ने उसकी तरफ बड़ी आस से देखा और एक बार फिर जैन शाह के दर से खाली हाथ वापस जा रही थी। शाह बाबा की नफरत की बड़ी वजह यह थी कि उसकी माँ उसे सिर्फ 2 माह का छोड़कर हवेली से भाग गई थी। उसकी माँ किसी गैर खानदान की ना थी, बल्कि शाह बाबा के सगे भाई की बेटी थी। इन दिनों गुलाबी जाड़े का आगाज था। मौसम अगरचे इतना ठंडा ना था, मगर रात को ठंड हो जाती थी। शाह बाबा और साजिद शाह को किसी पंचायत के फैसले के लिए दूसरे गांव जाना पड़ा था। शाह बीबी जैनब शाह और उनके दोनों बच्चों के साथ किसी अजीज की शादी में गई हुई थी। हवेली में फुफ्फो और लैला शाह की माँ के सिवा चंद मुलाजमीन थे। लैला शाह का बाप जमीनों के कामों में मसरूफ था। कोई नहीं जानता था कि अवाइल नवंबर की वो रात किस कदर भयानक साबित होगी। शाह बाबा और साजिद शाह की वापसी तक तूफान आकर जा चुका था। घर वापसी पर शाह बाबा को अपने जवान बेटे की मौत के साथ जो खबर सुनने को मिली वो ये थी कि उनकी बहू हवेली की चौखट पार कर गई है। उस रात क्या हुआ था ये कोई नहीं जानता था, सवाई 3 लोगों के। जितनी मोहब्बत तुमसे की है खुदा से की होती तो आज वली हो चुका होता तूबा शाह। जैन शाह ने एक नज़र फिर से नदी के बहते हुए पानी की तरफ देखा और फिर दूर इन टालियों की तरफ जो तेज हवा से मुसलसल रक्स में थीं, लेकिन उसकी नज़रों का ये तासुर जाहिर करता था कि वो दूर, बहुत दूर किसी चेहरे को अपनी नज़रों से देख रहा है, और चेहरे पर फैली नरम सी मुस्कुराहट ये जाहिर करती थी कि ख्याल बहुत ही पसंदीदा है। झूठ जैन शाह, बिल्कुल झूठ। एक वक्त की नमाज तो पढ़ी नहीं जाती और चले हो वली बनने। एक शोख सा फिक्रा कानों से टकराया और वो मुकम्मल माजी में डूब गया। न जाने वो कैसी हो गई होगी अम्मा। वो सामान की पैकिंग करते हुए अपनी माँ से पूछ रहा था। आज शाम की फ्लाइट से वो पाकिस्तान जा रहा था। बचपन में अमेरिका आने से पहले उसे देखा था, तब तो मोटी सी होती थी। कौन, किसकी बात कर रहे हो? अरूबा की? उन्होंने उसकी शर्ट्स अलमारी से निकालते हुए पूछा। नहीं, तूबा की बात कर रहा हूँ। ये कहते हुए उसके चेहरे पर बड़ी दिलफरेब मुस्कुराहट थी, जिसे महसूस करके अलीना शाह खुद भी मुस्कुरा उठी। अम्मा, आप भी चलती, दोनों मामू खुश हो जाते। नहीं, इस दफ़ा तुम्हारे बाबा को यहाँ बिजनेस का काम है, अगली दफ़ा इंशाल्लाह मैं ज़रूर चलूँगी। फिर वो परदेसी लौट आया था अपने मुल्क तूबा शाह के लिए। इस चीज़ से बेपरवाह होकर तकदीर क्या चाहती है। हवेली में सबसे मिलने के बाद उसकी नज़रें जिस चेहरे की को तलाश कर रही थीं वो तूबा शाह का था, मगर वो अभी तक उसे नज़र नहीं आई थी। तभी उसकी समाज से 2 नस्वानी कहके आकर टकराए। उसकी नज़रें बेअख्तियार उसी सिमत उठीं। वो 2 लड़कियां थीं, दोनों की उम्रें तकरीबन एक जैसी थीं और दोनों ही खूबसूरती का पेकर। इनमें वो कौन सी थी? उसने उनकी तरफ देखते हुए सोचा। इतने में वो आगे बढ़कर उसके पास चली आईं। आप जैन शाह हैं ना? उनमें से एक लड़की ने इश्तियाक से पूछा। जी। उसका सर इस्बात में हिल गया। मुझे अरूबा शाह कहते हैं, और ये छोटे चाचू की बेटी तूबा शाह है, उसने तारुफ करवाया। जैन शाह की नज़रों ने
بے ساختہ اس کے چہرے کو اپنی گرفت میں لیا، جو گلابی کپڑوں کا گلابی عکس اپنے چہرے پر لیے ہوئے تھی۔ اس کی نظروں کے ارتکاز سے پزل ہوتے طوبہ شاہ نے فوراً سلام کیا تھا، جو صرف اس کا دھیان ہٹانے کے لیے تھا، مگر مد مقابل بھی کافی ڈھیٹ تھا، جو ہونٹوں میں دبی مسکراہٹ لیے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ یہ مسکراہٹ عروبہ شاہ نے بھی محسوس کی تھی، تبھی بولی تھی، میرا خیال ہے کہ اندر سب کے پاس چلنا چاہیے جو حکم سرکار کا۔ اس نے شروع ہی سے دوستانہ مزاج پایا تھا، اس وجہ سے جلد ہی ان میں گھل مل گیا تھا۔ وہ کبھی بڑی حویلی کے چکر لگاتے تو کبھی چھوٹی حویلی کے، صحن میں چارپائیاں بچھا کر دوستانہ محفل سجاتے تھے، جن میں عروبہ شاہ کا چھوٹا بھائی ولی شاہ بھی شامل ہوتا تھا۔ زین شاہ کی نظروں نے شروع دن ہی طوبہ شاہ کو پیغام محبت دیا تھا۔ طوبہ شاہ نے آہستہ آہستہ زین شاہ کی محبت کا جواب دینا شروع کر دیا تھا۔ بڑی خاموش محبت تھی ان کی۔ زین شاہ پہروں اسے دیکھتا اور وہ بھی اپنی نگاہوں کو زین شاہ کی آنکھوں میں ڈال کر سارے افسانے کہہ ڈالتی، اور زین شاہ ہولے سے مسکرا دیتا۔ وہ زین شاہ کی محبتوں میں اس قدر مدہوش تھی کہ پوری دنیا سے بے نیاز ہو گئی تھی، اس چیز سے بھی انجان کہ صرف اسی کا دل زین شاہ کے نام پر نہیں دھڑکتا، اسی کا وجود کسی کے قدموں کی آہٹ سن کر نہیں کانپتا، بلکہ ایک اور وجود زین شاہ کے عشق میں مبتلا تھا، اور وہ وجود عروبہ شاہ کا تھا۔ علی شاہ لیلا شاہ کی محبت کو ہر لمحے بڑی شدت سے محسوس کر رہا تھا، اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بیزار ہوتا جا رہا تھا۔ علی شاہ لیلا شاہ کی دیوانگی کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہ تھی۔ اس دن شاہ بابا نے علی شاہ کو اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو شاہ بابا اپنی مخصوص کرسی پر براجمان تھے۔ علی شاہ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور ذرا توقف کے بعد بولے، علی شاہ، اگر کوئی چیز غلط نظر آ رہی ہو تو اسے پہلے ہی روک لینا چاہیے، ورنہ آگے چل کر وہی نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ شاہ بابا نے اپنی بات کے اختتام پر اس کی طرف دیکھا۔ میں کچھ سمجھا نہیں شاہ بابا۔ علی شاہ نے وضاحت چاہی۔ لیلا شاہ، ہم لیلا شاہ کی بات کر رہے ہیں۔ اس کی دیوانگی تمہارے لیے کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اس کے قدموں کو روکو علی شاہ۔ اس سے پہلے کہ 20 برس پہلے کی کہانی حویلی میں پھر سے دہرائی جائے۔ شاہ بابا، آپ جانتے ہیں کہ لیلا کو میں نے یہ راہ نہیں دکھائی، وہ خود ان راستوں پر چل پڑی ہے۔ اس نے اپنی صفائی پیش کی۔ علی شاہ، ہم تمہیں کوئی الزام نہیں دے رہے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ پرواز سے پہلے ہی پرندے کے پر کاٹ دیے جائے تو پرندہ چاہتے ہوئے بھی اڑ نہیں سکے گا، یعنی لیلا شاہ کی شادی، اس کی شادی کسی سے بھی ہو جائے یہی بہتر ہے۔ لیلا شاہ سے شادی کون کرے گا؟ اور کیا وہ راضی ہو جائے گی؟ خاندان کا کوئی لڑکا لیلا کو اس کی ماں کے فعل کی وجہ سے اپنانے کو تیار نہیں۔ اس کی فکر چھوڑو، اسے نہ چاہتے ہوئے بھی راضی ہونا پڑے گا۔ ہمارے ایک دوست کا بیٹا ہے، انہوں نے دیکھ رکھا ہے لیلا کو، رشتہ مانگا ہے لیلا کا، اور ہم ہاں کر چکے ہیں۔ کیا وہ چھوٹی چاچی کے بارے میں؟ علی شاہ نے بات ادھوری چھوڑ کر ان کی طرف دیکھا۔ نہیں، اور پتہ ہی نہ ہی چلے تو بہتر ہے۔ علی شاہ، جاؤ، جا کر سب کو پیغام دو کہ اس جمعہ ہم نے لیلا کا نکاح طے کر دیا ہے۔ وہ اٹھتے ہوئے بولے، اور اس کے ساتھ ہی علی شاہ بھی وہاں سے اٹھ گیا۔ سیڑھیوں سے پہلے راہداری سے گزرتے ہوئے اس کی نظر لیلا شاہ کے کمرے پر پڑی۔ نظر غیر ارادی تھی، مگر لیلا شاہ کے کمرے کی طرف بڑھتے علی شاہ کے قدم بالکل بھی غیر ارادی نہ تھے۔ جس وقت وہ کمرے میں داخل ہوا، لیلا شاہ کھڑکی کے دونوں پٹ کھولے باہر ڈوبتے سورج کو دیکھنے میں اس قدر محو تھی کہ اسے علی شاہ کی آمد کی بالکل خبر نہ ہوئی۔ علی شاہ نے پرانی طرز کے دروازے کو کھٹکھٹا کر اس کی محویت کو توڑا۔ لیلا شاہ کی نظریں جب اس کی طرف اٹھی تو پھر جھکنا بھول گئیں۔ منتظر نظروں کی پیاس بھی نہ بجھنے پائی کہ علی شاہ اس کی طرف سے رخ پھیر گیا۔ شاہ بابا کا پیغام ہے تمہارے لیے لیلا۔ اس نے کوئی بھی تمہید باندھے بغیر بات کا آغاز کیا۔ تو آپ کو شاہ بابا کے پیغام نے پیغامبر بنا کر بھیجا ہے۔ لیلا شاہ اس پیغام کے صدقے جائے جس کی وجہ سے آپ نے یہ عزت بخشی۔ اگر وہ یہ الفاظ کہہ نہ سکی تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں تھا کہ علی شاہ نے اس کی آنکھوں سے اس کی سوچ نہیں پڑھی تھی۔ آپ تشریف تو رکھیں۔ لیلا شاہ نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں، میں بیٹھنے نہیں، صرف تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ اس جمعے تمہارا نکاح شاہ بابا کے دوست کے بیٹے سے ہو رہا ہے۔ شاہ بابا نے مجھے تمہاری رائے جاننے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ یہ بتانے کے لیے بھیجا ہے کہ اس جمعے تیار رہنا۔ اسے شاہ بابا کا حکم سمجھنا لیلا شاہ۔ اس نے اپنی بات مکمل کر کے لیلا شاہ کے چہرے کی طرف دیکھا جس سے زردیاں جھلک رہی تھیں۔ کامتے لبوں کی سسکیاں اور ماند پڑتی آنکھوں کے موتی بڑی آس مگر خاموشی سے
علی شاہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ جانے کے لیے پلٹتا اور دہلیز پار کر جاتا، لیلا شاہ کی آواز نے اس کے قدموں کو جکڑا۔ اگر مجھے شاہ بابا کے حکم سے اختلاف ہو تو؟ علی شاہ اس کے لفظوں پر پورے کا پورا اس کی طرف گھوم گیا۔ اس کے چہرے پر غصے اور برہمی کے تاثرات تھے۔ تو لیلا شاہ، شاہ بابا تمہارا فیصلہ بعد میں کریں گے، اس سے پہلے میں تمہیں ختم کر دوں گا۔ مجھے حویلی اور شاہ بابا کی عزت لیلا شاہ کی جان سے بڑھ کر عزیز ہے۔ اس نے انگلی اٹھا کر لیلا شاہ کو وارننگ دی۔ لیلا شاہ مسلسل اضطراب سے کبھی دوپٹے کے کونے کو انگلی پر لپیٹتی، کبھی آزاد کرتی تھی۔ علی شاہ کو کھو دینے کے احساس سے کانپ رہا تھا۔ لبوں سے نکلتے الفاظ اس دفعہ آنسوں کی آمیزش لیے ہوئے تھے۔ علی شاہ، آپ کو مجھ سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ اگر میری ماں حویلی سے بھاگی تھی تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ ظلم تو میرے ساتھ بھی ہوا تھا، مگر بچپن سے لے کر آج تک شاہ بابا اور آپ کی نفرت کی حقدار ٹھہری ہوں۔ شاہ بابا ہمیشہ مجھے میری ماں کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ اگر مجھے میرے باپ کے حوالے سے دیکھا جائے تو میں بھی اس حویلی کی عزت نہیں ہو تم اس حویلی کی عزت۔ وہ درستی سے اس کی بات کاٹ کر بولا۔ لیلا شاہ، ساری زندگی یہی بات سب نے تم سے چھپائی ہے کہ تمہاری رگوں میں حویلی والوں کا خون نہیں ہے۔ لیلا شاہ یہ الفاظ سن کر سکتے میں آئی تھی۔ آنکھوں میں ناقابل برداشت تکلیف کے تاثرات لیے سر نفی میں ہلاتی وہ غم کی تصویر لگ رہی تھی۔ جب چھوٹی چاچی کی شادی ہوئی تھی تو تمہارا 2 ماہ کا وجود ان کی کوکھ میں تھا۔ جاؤ جا کر پوچھو شاہ بی بی، پھپھو یا اماں سے، سب جانتے ہیں تمہارے وجود کی حقیقت۔ علی شاہ کا انکشاف اس قدر تکلیف دہ تھا کہ اسے لگا تھا اس کے وجود کو آروں سے کاٹا جا رہا ہے۔ وہ سر جھکائے اس حقیقت کو قبول کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ دوبارہ گویا ہوا۔ تمہیں حویلی والوں کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ لیلا نہ صرف تمہیں اپنا نام دیا بلکہ تمہاری ماں کے جانے کے بعد بھی حویلی والوں نے تمہارے وجود کو قبول کیا۔ کم از کم ان محبتوں کی لاج ہی رکھ لو جو ساری زندگی بی بی، اماں، مریم اور پھپھو سے وصول کی ہیں، ورنہ فیصلہ تو وہی ہوگا جو شاہ بابا کر چکے ہیں۔ وہ مڑا تھا اور کمرے کی دہلیز پار کر گیا تھا، یہ دیکھے بنا کہ اس کے شفاف انکشاف نے ایک زندہ وجود کو پہلے بت بنایا تھا اور پھر وہ بت زمین پر گر کر چکنا چور ہو گیا تھا۔ وہ کچن میں کام کر رہی تھی کہ زین شاہ نے اندر جھانکا۔ اسے تنہا پا کر اسے شرارت سوجھی تھی۔ دبے قدموں آگے بڑھ کر ارادہ اسے ڈرانے کا تھا کہ اس کی چیخ سن کر بے اختیار اس کی طرف بڑھا تھا اور اسے کندھوں سے تھام کر اپنی جانب کر لیا تھا۔ توبہ، کیا ہوا؟ بتاؤ، بولو نا، وہ بے قراری سے مسلسل اس سے پوچھ رہا تھا۔ تبھی اس کی شوق ہنسی پورے کچن میں گونجی۔ میں نے سوچا زین شاہ کے تمہارے ڈرانے سے پہلے چیخ مار دوں۔ زین شاہ نے حیران ہو کر پوچھا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں تمہیں ڈرانے والا ہوں؟ سامنے الماری کے آگے شیشہ بھی ہے اور اللہ نے مجھے آنکھیں بھی دی ہیں۔ میرا رخ شیشے کی ہی طرف تھا۔ جب صاحب انٹر ہوئے تھے وہ مسکراتے ہوئے بولی، تم یوں کیوں نہیں کہتی کہ ہر وقت تم ہی پر نظر رکھتی ہوں، اس وجہ سے ہر چیز میں تم ہی نظر آتے ہو۔ بڑی خوش فہمی ہے جناب کو اپنے بارے میں۔ وہ رخ موڑ کر چینی کے ڈبے کا ڈھکن کھولنے لگی جو اتنی زور سے بند تھا کہ کھل ہی نہیں رہا تھا۔ خوش فہمی نہیں، خوش قسمتی۔ کسی کی شربتی آنکھوں میں کچھ عرصہ پہلے ہی اپنی تصویر دیکھی ہے۔ وہ دونوں بازو سینے پر باندھے شیلف سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، جبکہ نظریں اس کے ہاتھوں پر تھیں جو اس کے لفظوں پر ذرا رکے تھے، پھر سے مصروف ہو گئے تھے۔ نہ جانے کس نے اتنی زور سے بند کیا تھا کہ کھل ہی نہیں رہا تھا۔ وہ اس کی شوق نگاہوں سے بچنے کے لیے ڈبہ وہیں شیلف پر رکھ کر رخ پھیر گئی تھی۔ مقصد صرف بات پلٹنا تھا۔ زین شاہ کے لبوں پر دبی دبی مسکراہٹ ابھری، پھر اس کی پشت کو تکتے ہوئے ڈبہ اٹھایا اور ڈھکن کھول کر اس کے آگے رکھ دیا۔ طوبہ نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس کی مسکراتی جذبے لوٹاتی نگاہوں کی تاب نہ لاتے ہوئے نگاہیں پھر جھکا گئی تھی۔ سوچ رہا ہوں طوبہ، ایک ڈھکن تو تم سے کھلتا نہیں، میرے دل کے دروازے کو کس طرح کھول دیا تھا تم نے؟ وہ آگے بڑھ کر طوبہ کو اپنے بازوؤں کے حصار میں لیتے ہوئے بولا۔
اس نے ایک دم سے اس کے حصار کو توڑا اور شوخ لہجے میں بولی، سارا زور تو میں نے لگایا، آخر میں ڈھکن آپ نے کھولا تو کون سا کارنامہ انجام دیا؟ پھر دروازے کی سمت بڑھتے ہوئے پلٹی۔ دل کے دروازے زور زبردستی سے نہیں کھلتے۔ جس دن زین شاہ آپ کی آنکھوں میں اپنی محبت کی سچائی دیکھی تھی، اسی دن میری نظروں نے آپ کے دل پر دستک دینی شروع کر دی تھی، یہاں تک کہ آپ کو دروازہ دل کھولنا پڑا۔ کارنامہ آپ نے نہیں، میں نے انجام دیا ہے زین شاہ۔ وہ اپنی بات ختم کر کے وہاں ٹھہری نہیں تھی۔ زین شاہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بالوں میں پھیرا اور سر جھٹک کر خود بھی سرشاری سے مسکراتا باہر اس کے پیچھے چل دیا۔ مریم جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، لیلا کے وجود کو زمین پر بے ہوش پا کر اس کی جان ہی نکل گئی۔ وہ گھبرا کر اس کی طرف بڑھی اور اسے پکارا، لیلا کیا ہوا؟ شاہ بی بی، اماں، پھوپھو جلدی آئیں۔ لیلا کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، وہ روتے ہوئے مسلسل پکار رہی تھی۔ پھوپھو اور زینب شاہ مریم کی آواز سن کر لیلا کے کمرے کی طرف دوڑی۔ لیلا بیٹا ہوش کرو، مریم جاؤ پانی لے کر آؤ، انہوں نے مریم سے کہا، جو فوراً پانی لے آئی تھی۔ پھوپھو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارتے ہوئے اسے مسلسل ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ زینب شاہ پھر مریم سے مخاطب ہوئی، جاؤ مریم جا کر کسی کو بلا لاؤ، میری بچی کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ لیلا شاہ ہوش کرو، انہوں نے پھر اسے پکارا۔ اس دفعہ ساکن وجود میں ہلچل ہوئی تھی اور لیلا شاہ نے دھیرے سے آنکھیں کھول لی تھیں۔ ماحول سے مانوس ہونے کے بعد اس کی نظر سب سے پہلے پھپھو پر پڑی تھی اور وہ ان کے سینے سے لگ کر بلک اٹھی تھی۔ پھپھو، وہ کہتا ہے کہ میں شاہوں کا خون نہیں ہوں۔ وہ لیلا شاہ کی بات پر ساخت رہ گئی تھے۔ زینب شاہ نے اسے آگے بڑھ کر تھام لیا، کون کہتا ہے لیلا؟ اماں، علی شاہ کہتے ہیں کہ میں شاہوں کا خون نہیں ہوں۔ وہ مسلسل بلکتے ہوئے ان سے لپٹ رہی تھی۔ اسی وقت مریم علی شاہ کے کمرے میں داخل ہوئی۔ علی شاہ، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، زینب شاہ نے علی شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ علی شاہ سمجھ گیا کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہیں۔ علی شاہ، مجھے تمہاری اس حرکت سے بے حد دکھ پہنچا ہے۔ تمہیں کس نے حق دیا تھا کہ تم اس معصوم کے دل پر چوٹ لگاؤ؟ لیلا میری بیٹی ہے، تم نے لیلا کی نہیں اپنی ماں کی تربیت کی بے عزتی کی ہے۔ اماں جانی، وہ اپنی ماں کے لفظوں کی شدت کی تاب نہ لا سکا۔ مریم، اسے کو یہاں سے چلا جائے۔ وہ لیلا کو اٹھا کر بستر کی طرف بڑھی تھی کہ علی شاہ سہارا دینے کو آگے بڑھا۔ مجھ میں ابھی اتنی ہمت ہے کہ اپنی بچیوں کا بوجھ سہار سکوں۔ اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے دوبارہ گویا ہوئی تو علی شاہ تڑپ گیا۔ وہ لیلا شاہ سے جتنی نفرت کرتا تھا، اپنی ماں سے اتنی ہی محبت تھی اسے۔ آج لیلا شاہ کی وجہ سے پہلی بار ان کی ڈانٹ سننا پڑی تھی۔ یہی بات لیلا شاہ سے نفرت میں کچھ اور اضافہ کر گئی تھی۔ وہ اس کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ وہ اپنا غصہ ضبط کرتا کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ لیلا، وہ جھوٹ بولتا ہے، تم ہماری بیٹی ہو، ہمارا خون ہو۔ پھپھو نے آگے بڑھ کر اسے یقین دلایا تھا، مگر اب وہ ساخت نگاہوں کے ساتھ لیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔ یہ معلوم نہیں تھا کہ اسے زیادہ اذیت علی شاہ کی نفرت کی ہے یا اپنے وجود کے اس قدر اراضا ہونے کی۔ کمرے کی خاموشی کچھ اور بھی بڑھ گئی تھی۔ اروبا، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، طوبہ شاہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں حویلی سے سیر کے لیے نکلی تھیں اور اب اس ندی کے پانی میں پاؤں ڈال کر بیٹھی ہوئی تھیں۔ کہو، وہ زمین سے گھاس توڑتے ہوئے بڑے مگن انداز میں بولی۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے اروبا۔ اروبا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ کون؟ ولی بھائی کی بات کر رہی ہو؟ اروبا نے اندازہ لگانا چاہا۔ نہیں تو؟ زین شاہ کی بات کر رہی ہوں۔ اس کے انکشاف نے اروبا شاہ کے گرد سینکڑوں دھماکے کیے تھے۔ تم مذاق کر رہی ہو؟ نہیں، زین اور میں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں۔ زین جلد ہی علینا پھپھو کو میرے رشتے کے لیے بھیجنے والے ہیں۔ اروبا، تم امی سے کہنا کہ انکار نہ کریں، میں زین کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ سر جھکائے اور بھی نہ جانے کیا کہہ رہی تھی، جبکہ اروبا شاہ کا دل چاہ رہا تھا کہ اسی ندی میں طوبہ شاہ کو دھکا دے کر مار دے۔ چلو حویلی چلتے ہیں طوبہ، تھوڑی دیر بعد اس نے اپنی حالت پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ اتنی جلدی؟ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو ہم ادھر آئے ہیں، طوبہ شاہ نے بڑی سادگی سے پوچھا۔
گھر چل کر تمہارے دل کو بھی ٹھکانے لگانا ہے۔ وہ اپنی حالت اور نفرت پر قابو پاتے ہوئے بڑی خوشگواری سے بولی۔ حویلی پہنچنے پر پہلا سامنا زین شاہ سے ہوا، جس کی آنکھوں کی چمک طوبہ شاہ کو دیکھتے ہوئے بڑھ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کی بڑھتی ہوئی چمک نے عروبہ شاہ کی نفرت میں اور اضافہ کیا تھا۔ کہاں تھی تم دونوں؟ میں کب سے تلاش کر رہا تھا مگر فوجیں نظر ہی نہیں آئیں۔ وہ پوچھ تو بظاہر عروبہ سے رہا تھا مگر نظریں طوبہ شاہ کا حصار کیے ہوئے تھیں۔ فوجیں محاذ کی تیاریوں میں مصروف تھیں، اس وجہ سے آپ کو نظر نہیں آئیں۔ عروبہ کے الفاظ بڑے معنی خیز تھے۔ وہ سن کر ہنس پڑا تھا۔ اگر مخالف بغیر لڑے ہی ہتھیار ڈال دے تو؟ طوبہ شاہ اس کی بات سمجھ کر مسکرا کر سر جھکا گئی تھی۔ ان دونوں کی نگاہوں میں محبت کا دریا پوری طغیانیوں کے ساتھ رواں تھا، یہ جانے بغیر کہ نفرت ان کے بہت قریب کھڑی تیزی سے سازشوں کا جال بن رہی ہے۔ آج لیلا شاہ کے لیے قیامت کا دن تھا۔ اس کے ہاتھ پر مہندی تو لگی تھی مگر علی شاہ کے نام کی نہ تھی۔ وہ جانتی تھی شاہ بابا کے ہوتے ہوئے کوئی اس کی بات نہیں سنے گا۔ دوسری بات یہ بھی تھی کہ علی شاہ کے انکشاف کے بعد وہ مزید کسی احتجاج کے قابل بھی نہ رہی تھی۔ خود کو حالات کے سپرد کر کے خود لیلا شاہ ایک زندہ لاش بن گئی تھی۔ علی شاہ کسی اور کی ہو بھی جاؤں تو کیا فرق پڑتا ہے جب دل ہی تمہارا ہے، دلہن کا روپ لیے وہ سوچ رہی تھی۔ اے میرے خدا، شکوہ کسی سے بھی نہیں، میں نے تو ساری زندگی تجھے معبود مانا، تجھے پکارا۔ اس مرتبہ آنکھیں آنسو ضبط کرنے کی وجہ سے سرخ ہو گئی تھیں۔ کیا تیرے اتنے خزانوں میں سے ایک علی شاہ نہیں مل سکتا تھا؟ یا میری طلب بہت بڑی تھی؟ حد ضبط سے اس سوچ پر ختم ہو گئی تھی اور لیلا شاہ پھوٹ پھوٹ کر اپنے نصیبوں کو رو رہی تھی جب مریم شاہ اور زینب شاہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھیں۔ زینب شاہ کے چہرے سے پریشانی عیاں تھی جبکہ لیلا شاہ کا دل آنے والے وقت کے خوف سے سکڑ گیا تھا۔ لیلا، لڑکے والوں نے بارات لانے سے انکار کر دیا ہے۔ نہ جانے کس نے جا کر انہیں تمہاری ماں کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کی ہیں۔ باہر سارے مہمان جمع ہیں، نہ جانے شاہ بابا کا اگلا قدم کیا ہوگا۔ وہ لیلا کی طرف دیکھتے ہوئے پریشانی سے بولی۔ تھوڑی دیر بعد ساجد شاہ کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں کچھ پیپرز تھے۔ لیلا بیٹا، ان پر دستخط کر دو۔ انہوں نے کاغذات اس کے آگے رکھے۔ دستخط کیسے؟ زینب شاہ نے سوال کیا۔ لیلا کا نکاح ہو رہا ہے۔ کس کے ساتھ؟ وہ حیران ہوئی۔ علی کے ساتھ۔ زینب شاہ اور مریم نے حیرانگی سے انہیں دیکھا تھا۔ لیلا شاہ نے جھٹکے سے سر اٹھایا تھا جیسے اسے سننے میں غلطی ہوئی ہو۔ وہ آنکھوں میں بے یقینی لیے انہیں دیکھ رہی تھی جب وہ بولے، دستخط کرو لیلا بیٹا۔ بابا، اس کے ہونٹوں نے ہلکی سی سرگوشی کی تھی، پھر دوسرے ہی لمحے اس نے جھک کر کاغذات پر دستخط کر دیے تھے۔ ساجد شاہ جیسے ہی کمرے سے باہر گئے، مریم شاہ اس سے لپٹ گئی۔ زینب شاہ نے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا تھا جبکہ وہ سوچ رہی تھی کہ خدا اپنے بندوں کو ایک پل میں کس طرح نواز دیتا ہے۔ اسے اس بات سے غرض نہ تھی کہ علی شاہ نے کس وجہ سے اور کیوں اسے قبول کیا ہے، بس اتنا ہی کافی تھا کہ وہ علی شاہ کے نام ہو گئی تھی۔ لیلا شاہ، آج تم بے وفا ہو ہی گئی۔ کچھ میرا ہی خیال کیا ہوتا کہ اتنے بڑے کمرے میں اکیلی کس طرح سوگی۔ مریم اسے چھیڑ رہی تھی۔ لیلا شاہ ابھی بھی بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ سارا دن اسی طرح بیٹھے گزر گیا تھا۔ رات ہو رہی تھی جب زینب شاہ دوبارہ اس کے کمرے میں آئیں۔ اس کے مقابل بیٹھتے ہوئے اس کا جھکا ہوا سر اٹھایا اور آگے بڑھ کر اس کی پیشانی چوم لی۔ وہ بھی دلہن بن کر ایسی ہی حسین لگ رہی تھی۔ وہ بے خودی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ کون؟ لیلا شاہ نے سوال کیا۔ کوئی نہیں، وہ سر جھٹک کر جیسے حال میں لوٹی تھیں۔ آج کیا یہیں بیٹھے رہنے کا ارادہ ہے؟ لیلا شاہ نے شرماتے ہوئے سر جھکا لیا۔ چلو اٹھو، تمہیں تمہاری منزل تک چھوڑاؤں۔ اماں، لیلا شاہ نے شرمائے لہجے میں شکوہ کیا اور ان کی مسکراتی نظروں کو دیکھتے ہوئے ایک پل نظروں کو جھکایا، پھر آگے بڑھ کر ان کے گلے سے لگ گئی۔ وہ مسلسل اضطرابی حالت میں اپنے کمرے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ چکر لگا رہا تھا جب اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور پھر دروازہ کھول کر زینب شاہ اندر داخل ہوئی۔ اماں، آپ یہاں میرے کمرے میں؟ آپ نے کیوں زحمت کی؟ مجھے بلوایا ہوتا۔
وہ آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ تھام کر بولا، تمہاری امانت تمہارے سپرد کرنے آئی تھی، سوچا خود چل کر دے آؤں۔ امانت؟ کیسی امانت؟ علی شاہ نے سوال کیا۔ وہ پلٹی تھیں، جب دوبارہ اندر آئیں تو دلہن بنی لیلا شاہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں تھا۔ علی شاہ کی آنکھوں میں نفرت چمکی، مگر اپنی ماں کی وجہ سے خود پر ضبط کیے کھڑا تھا، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا کہ لیلا شاہ کے حسین وجود کو دھکے مار کر باہر نکال دے۔ علی، یہ مجھے بے حد عزیز ہے، اس کے ساتھ اگر تم نے کوئی بھی زیادتی کی تو میں جواب طلبی بھی تم سے کروں گی۔ زینب شاہ اسے علی شاہ کے حوالے کر کے خود کمرے سے چلی گئی تھیں۔ اب کمرے میں علی شاہ اور لیلا شاہ کے ٹھنڈے کانپتے وجود کے سوا کوئی نہ تھا۔ لیلا شاہ نے ہمت کر کے آنکھیں اٹھا کر اپنے مقابل کو دیکھا، جو پوری نفرت اور غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بہت شوق تھا نا تمہیں میری زندگی میں شامل ہونے کا؟ ہو گیا شوق پورا؟ پڑ گئی ٹھنڈ سینے میں؟ وہ آگے بڑھ کر دھاڑا۔ لیلا شاہ اس کے لہجے اور لفظوں پر سہمتی دروازے کے ساتھ جا لگی تھی۔ اگر مجھے شاہ بابا کی عزت کی پرواہ نہ ہوتی تو کبھی تمہارے گندے وجود کو اپنے سر نہ لیتا۔ وہ اس کا ہاتھ سختی سے پکڑتے ہوئے بولا، کیا سوچا تم نے کہ علی شاہ تمہاری محبت سے پگھل گیا ہے؟ لیلا شاہ، اب تمہاری ساری دیوانگی نکالوں گا، اس طرح بساؤں گا تمہیں کہ زندگی پر موت کو فوقیت دو گی۔ علی شاہ کی آنکھوں میں غصے سے دیوانگی اتر آئی تھی۔ علی شاہ نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے کمرے کے وسط میں لا کر پھینک دیا تھا۔ بتاؤ، کتنی محبت کرتی ہو مجھ سے؟ لیلا شاہ اس کے غصے سے ڈرتے ہوئے فرش پر پیچھے کھسکتی جا رہی تھی۔ بولو، بولتی کیوں نہیں؟ علی شاہ نے آگے بڑھ کر اس کا چہرہ اپنی انگلیوں میں جکڑا۔ ساری زندگی زندہ لاش بنا کر رکھ دوں گا لیلا شاہ تمہاری۔ وہ دیوانگی سے اس کے منہ پر تھپڑ برسا رہا تھا۔ جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا، لیلا شاہ کا جسم نڈھال ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی، وہ پھر اس پر جھکا تھا۔ بس لیلا شاہ، اتنی ہی ہمت تھی؟ ابھی تو رات باقی ہے، ابھی تو اپنے شوہر ہونے کا حق بھی وصول کرنا ہے۔ حادثاتی طور پر صحیح، بیوی تو ہونا میری۔ وہ صفاقی سے شعلے اگل رہا تھا۔ لیلا شاہ نے بمشکل اپنی آنکھوں کو بند ہونے سے روکا تھا، پھر ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر خود کو علی شاہ کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ عروبہ شاہ نے اپنا پلان نہایت کامیابی سے آگے بڑھایا تھا۔ ایک طرف تو طوبہ شاہ اور زین شاہ کی محبت کی رازدار بن کر ان کی نگاہوں میں معتبر ٹھہری تھی، تو دوسری طرف اپنے بھائی ولی شاہ کو طوبہ شاہ کی محبت کا یقین دلا کر اس مقام پر لے آئی تھی کہ طوبہ شاہ ولی شاہ کی محبت کے ساتھ ضد بن گئی تھی۔ زین شاہ طوبہ شاہ کو واپسی کے وعدے کا یقین دلا کر واپس امریکہ چلا گیا تھا۔ اب زین شاہ کی یادیں تھیں اور طوبہ شاہ آج کل وہ ولی شاہ کی وجہ سے بے حد پریشان تھی، جو اشاروں کنایوں میں اسے نہ جانے کیا سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس دن بھی وہ صحن میں اکیلی بیٹھی زین کے متعلق سوچ رہی تھی کہ ولی شاہ اس کے پاس آ بیٹھا۔ کیا سوچ رہی ہو طوبہ؟ آنکھیں اس کے روپ پر سجائے وہ پوچھ رہا تھا۔ کچھ نہیں۔ اسے دیکھ کر طوبہ شاہ نے زمین پر جھولتا دوپٹہ فوراً اوڑھا تھا اور اس کی طرف سے رخ پھیر گئی تھی۔ اس کی یہ حرکت ولی شاہ کی نظروں سے چھپی نہیں تھی۔ اگر میں کہوں کہ میرے بارے میں سوچنا شروع کر دو تو؟ وہ بے باکی سے اس کے سامنے آ کر بولا، ولی شاہ، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے آپ کے متعلق کبھی اس طرح نہیں سوچا۔ وہ کچھ پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، نہیں سوچا تو اب سوچ لو، سوچنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے، مگر یہ ممکن نہیں ہے ولی شاہ۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ کہیں تم کسی اور کو تو؟ ولی شاہ پیچھے ہٹے، مجھے اندر جانا ہے۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے آگے بڑھی تھی کہ اچانک اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا، اسے قریب کرتے ہوئے ہونٹ اس کے کانوں کے پاس لا کر ضدی لہجے میں بولا، طوبہ شاہ، تم میری بات کا جواب دیے بغیر نہیں جا سکتی۔ میں بہت دنوں سے تمہاری بے رخی برداشت کر رہا ہوں، اب مزید کوئی چیز برداشت نہیں کروں گا۔ تم میری ہو، صرف میری، اور ولی شاہ تمہیں کسی کا نہیں ہونے دے گا۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر 2 قدم پیچھے ہٹی تھی، پھر سارے حوصلے جمع کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، نہیں ولی شاہ، طوبہ شاہ نہ کبھی تمہاری تھی اور نہ کبھی ہوگی۔ طوبہ شاہ کا وجود صرف زین شاہ کی امانت ہے، اس کے سوا کسی کا حق نہیں ہے طوبہ شاہ پر، اور نہ میں یہ حق کسی اور کو دوں گی۔ وہ ولی شاہ کو وہیں چھوڑ کر اندر کی طرف چلی گئی تھی۔ طوبہ شاہ، ولی شاہ تمہیں یہ حق لے کر دکھائے گا۔ ولی شاہ کی سوچ میں انتقام کا جذبہ بھی شامل ہو گیا تھا۔ عروبہ کتنے دنوں کے بعد اسے بلانے آئی تھی۔ طوبہ، اتنے دن ہو گئے تم حویلی نہیں آئیں،
بابا اور بیوی بھی تمہارا پوچھ رہے تھے۔ چلو آج میں تمہیں لینے آئی ہوں۔ اس کے لہجے میں اتنا اصرار تھا کہ وہ انکار نہ کر سکی اور رہنے کے لیے حویلی چلی آئی تھی۔ اسے حویلی میں ٹھہرے آج تیسری رات تھی کہ بارش کی وجہ سے لائٹ چلی گئی۔ اروبا اسے کمرے میں تنہا چھوڑ کر باہر گیس لائٹ کا انتظام کرنے گئی تھی۔ وہ غنودگی میں تھی کہ اسے اپنے اوپر کسی کا وزن محسوس ہوا۔ نیند بھری آنکھیں کھول کر کیفیت کا اندازہ کرنا چاہا تو ولی شاہ کو نشے کی حالت میں خود سے قریب پا کر وہ پوری جان سے لرز گئی۔ تم سے کہا تھا نا توبہ، تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا، وہ اس پر جھکا بہکے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ وہ چیخنا چاہتی تھی مگر خوف کے مارے چیخ نہیں پا رہی تھی۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے ولی شاہ، وہ خوف سے ڈرتے ہوئے التجا کر رہی تھی۔ میں آپ کے خاندان کی عزت ہوں، آپ کو خدا کا واسطہ ولی شاہ ہوش کرے۔ ہوش میں ہی تو آیا ہوں توبہ شاہ، اور اب مدہوش ہونا چاہتا ہوں۔ توبہ شاہ کی کسی التجا کا اثر اس پر نہ ہوا، یہاں تک کہ توبہ شاہ کا سارا وجود پتھر ہو گیا تھا۔ اپنے نڈھال وجود کو نہ جانے رات کے کون سے پہر بستر تک لائی تھی۔ علی شاہ اس پر ستم ڈھانے کے بعد کمرے میں نہیں رکا تھا۔ نہ جانے کون سا لمحہ تھا جب اس کی آنکھ لگی تھی۔ سچ کہا ہے کسی نے کہ نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے۔ صبح جب علی شاہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ آنکھیں کھولے بستر پر نیند دراز تھی۔ بس لیلا شاہ، اتنا ہی حوصلہ تھا، ابھی تو آغاز ہے، انجام دیکھنے کی ہمت تو انسان میں ہونی چاہیے۔ وہ اپنی شال اس پر پھینکتے ہوئے بولا۔ آپ آغاز کہتے ہیں لیلا شاہ کی محبت کو، تو انجام مل گیا ہے۔ رہا حوصلہ اور ہمت تو یہ دل اتنا ڈھیٹ ہے کہ آپ کے ترکش کے تیر سہ کر بھی آپ ہی کے ساتھ کی ضد کرے گا۔ اس کی مسکراہٹ اور الفاظ دونوں ہی علی شاہ کو زہر لگ رہے تھے۔ اس چیز کا اندازہ ہے مجھے کہ تم کس قدر ڈھیٹ ہو۔ اتنی ذلت کے بعد جینا جی داروں کا کام ہوتا ہے، وہ طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے بولا۔ اتنی جفا سہ کر جینا عاشقوں کا کام ہوتا ہے علی شاہ۔ آپ کب تک خود کو میری محبت کی آگ سے بچائیں گے؟ مان کیوں نہیں لیتے اپنے اور میرے تعلق کو؟ لیلا شاہ، میں تمہیں اس قدر نفرت دوں گا کہ تمہاری محبت میری نفرت کی آگ میں جھلس جائے گی، اور لیلا شاہ آپ کو اتنی محبت دے گی کہ آپ کی نفرت کی آگ کو اپنی ٹھنڈک سے مٹا دے گی، وہ چیلنج کرنے والے انداز میں بولی۔ علی شاہ سے اس کا انداز برداشت نہ ہوا، اس نے آگے بڑھ کر اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ لیا۔ لیلا شاہ، علی شاہ کا دل اس مضبوط قلعے کی طرح ہے کہ تم ساری زندگی سر ٹکرا کر مر جاؤ گی، پھر بھی اسے فتح نہیں کر سکو گی۔ اس نے جھٹکے سے اس کے بالوں کو چھوڑا۔ ضروری نہیں علی شاہ، جس سے محبت کی جائے اس کے دل کو فتح بھی کیا جائے۔ آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے تو نہ کریں، لیکن مجھے خود سے محبت کرنے سے آپ روک بھی نہیں سکتے۔ دیکھ لوں گا لیلا شاہ کب تک اس دعوے پر قائم رہتی ہو، آخری سانس تک، وہ بے ساختہ بولی تھی۔ اپنا ہاتھ ہولے سے علی شاہ کے ہاتھ پر رکھا تھا جسے اس نے فوراً جھٹک دیا تھا۔ وہ اگلے دن ہی سب کے روکنے کے باوجود چھوٹی حویلی چلی آئی تھی۔ اروبا کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس پر کیا بیتی ہے۔ وہ زندہ لاش بن کر رہ گئی تھی۔ کبھی دل چاہتا کہ خود پر پٹرول پھینک کر آگ لگا لے۔ نفرت سی ہو گئی تھی اسے اپنے وجود سے۔ زین شاہ، اب لوٹ کر بھی آؤ گے تو اپنی توبہ شاہ کو کہیں نہ پا سکو گے۔ اس نے نیند کی گولیاں اپنی مٹھی میں لی تھیں اور نگل گئی تھی، لیکن ابھی قدرت کو اس کی زندگی منظور تھی جو وہ بروقت بچا لی گئی تھی۔ ولی شاہ ہی اسے ہسپتال لے کر گیا تھا۔ اروبا، تم تو اس کی دوست ہو، تم بتاؤ اس نے ایسا کیوں کیا؟ توبہ کی امی ہادیہ شاہ اروبا سے پوچھ رہی تھیں۔ جب سے ہسپتال آئی ہے بس خلاؤں میں گھرتی رہتی ہے۔ وہ اپنی اکلوتی بیٹی کے غم سے رو دی تھیں۔ بات یہ ہے چاچی، وہ تھوڑا اٹک کر بولی، توبہ کسی لڑکے کو پسند کرتی تھی، وہ لڑکا توبہ کو دھوکہ دے کر بھاگ گیا ہے۔ توبہ نے اس لڑکے کی محبت میں اپنی عزت کا بھی خیال نہیں کیا، اور اب ہادیہ شاہ صدمے سے ساخت ہو چکی تھیں۔ اس بات کو 2 ماہ گزرے تھے کہ توبہ شاہ کو اپنے وجود میں تبدیلیوں کا احساس ہوا۔ ہادیہ شاہ کا دل چاہا کہ وہ توبہ کا گلا اپنے ہاتھوں سے گھونٹ دیں۔ تب ولی شاہ ان کی مشکل دور کرنے آیا تھا، اور وہ چپ چاپ سارے مرحلوں سے گزر کر ولی شاہ کی بنا دی گئی تھی۔ ولی شاہ، میرا وجود ایک لاش کی مانند ہے۔ تم ساری زندگی سر ٹکرا کر مر جاؤ گے، لیکن میرے وجود سے کوئی خوشی نہیں ملے گی۔ وہ سرد نگاہوں سے اسے تکتے ہوئے بولی۔ ایک پل کو دل چاہا تھا ولی شاہ کہ تمہارے چہرے پر تیزاب پھینک دو، پھر سوچا ایسا کرنے سے جو کھو گیا ہے وہ واپس تو نہیں آئے گا۔
ولی شاہ: زین شاہ، میرے دل میں اس طرح بسا ہوا ہے کہ تم مر کر بھی اسے نہیں نکال سکتے۔ وہ بڑی دلیری سے ولی شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر زین شاہ سے اپنی محبت کا اقرار کر رہی تھی۔ اگر میں اسے تمہارے دل سے نکال نہیں سکتا تو اسے ختم تو کر سکتا ہوں۔ وہ درستی سے طوبہ شاہ کی کلائی تھام کر بولا۔ یہی بات طوبہ شاہ کو ہمیشہ کے لیے چپ کروا گئی تھی۔ پھر وہ ایسا ایسا حویلی کا حصہ بننے چلی گئی۔ زین شاہ جب لوٹ کر آیا تو اس کی دنیا لٹ چکی تھی۔ دن گزرتے گئے، یہاں تک کہ وہ ایک بچی کی ماں بننے کے بعد بھی زین شاہ کو نہ بھول پائی تھی۔ عروبہ شاہ نے زین شاہ کو اپنی جانب متوجہ کرنے کا ہر ہنر آزما لیا۔ ہر بار ناکامی کے بعد وہ طوبہ شاہ سے مزید نفرت کرنے لگی تھی۔ اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے اس نے جو پلان بنایا وہ اس قدر تباہی لائے گا، اس بات کا ادراک عروبہ شاہ کو بھی نہ تھا۔ علی شاہ سویا ہوا تھا کہ نیند میں اسے اپنے پاؤں پر ٹھنڈک کا احساس ہوا۔ اس کے ساتھ ہی بھینی بھینی سی دل فریب خوشبو اس کی سانسوں سے ٹکرائی۔ اس نے بیدار ہو کر ایک نظر اپنے پاؤں کی طرف دیکھا جہاں ڈھیر سارے گلاب کے پھول پڑے تھے، اور پھر اس کی نظر پاس کھڑی مسکراتی لیلا شاہ پر پڑی تو ہونٹ اور بھویں نفرت سے سکڑ گئیں۔ وہ تیزی سے پاؤں سمیٹتا بستر سے نیچے اترا تھا۔ صبح بخیر علی شاہ، وہ اس کے مقابل آتے ہوئے بولی۔ چاہتی کیا ہو آخر تم؟ ایک تو تمہارے وجود کو قبول کیا اور اوپر سے تمہاری یہ حرکتیں تم ثابت کیا کرنا چاہتی ہو؟ اس کے لہجے کی درستی پر وہ سہم گئی تھی، مگر اپنا ڈر ظاہر کیے بنا بولی، یہی کہ بہت محبت کرتی ہوں آپ سے۔ لیلا شاہ، تم میرے منہ نہ لگا کرو۔ وہ الماری کی طرف بڑھا، اپنے کپڑے نکال کر بستر پر رکھے اور فریش ہونے کے لیے باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ لیلا شاہ نے ایک نظر اس کے کپڑوں پر ڈالی، پھر انہیں تبدیل کر کے ان کپڑوں کی جگہ شلوار قمیض رکھ دی۔ خود بڑے مطمئن انداز میں شیشے کے سامنے بیٹھ کر بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ ایک نظر ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی، علی شاہ کی تصویر کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ یہ دل کیا چیز ہے، ہم روح میں اتر جاتے ہیں، تم نے چاہا ہی نہیں، چاہنے والوں کی طرح۔ جب علی شاہ فریش ہو کر باتھ روم سے باہر آیا تو اپنے کپڑے تبدیل پا کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ میرے کپڑے کس نے تبدیل کیے ہیں؟ میں نے، وہ بے نیازی سے کہتی۔ علی شاہ کو مزید غصہ دلا گئی تھی۔ اتنی جرأت، ابھی بتاتا ہوں کہ علی شاہ کے کاموں میں دخل اندازی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ وہ الماری سے بیلٹ نکالتا اس کی طرف بڑھا۔ لیلا شاہ 2 قدم سہم کر پیچھے ہٹی تھی، مگر علی شاہ کی درندگی سے خود کو نہ بچا پائی۔ اپنے نرحال وجود کو لیے سارا دن وہ حویلی میں مصروف رہتی۔ علی شاہ جب اسے فارغ دیکھتا تو پھر نئے کاموں میں الجھا دیتا تھا۔ وہ روز صبح حویلی کے باغ سے ڈھیر سارے پھول توڑ کر لاتی اور جب علی شاہ سویا ہوتا تو اس کے قدموں میں رکھ دیتی۔ اس دن بھی وہ گلاب کے پھول علی شاہ کے قدموں میں رکھ کر مڑنے لگی تھی کہ علی شاہ نے آگے بڑھ کر اس کی کلائی تھام لی۔ میں پچھلے 6 مہینے سے تمہاری اس حرکت کو برداشت کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم حد سے آگے بڑھنے لگو۔ وہ اس کے مقابل آ کر بولا۔ آپ حد سے آگے بڑھنے ہی کب دیتے ہیں صاحب؟ آپ سے زیادہ محتاط میں نے محبت میں کسی کو نہیں پایا۔ وہ آگے بڑھ کر اس کے سینے پر سر رکھنے ہی والی تھی کہ علی شاہ نے اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر چہرہ اپنے چہرے کے سامنے لاتے ہوئے کہا۔ لیلا شاہ، میں بے غیرت نہیں ہوں۔ یہ ادائیں علی شاہ کے بجائے کسی اور کو دکھاؤ تو داد بھی ملے گی۔ تکلیف کے احساس سے لیلا شاہ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ علی شاہ، آپ حد سے بڑھ رہے ہیں۔ وہ بال اس کی مٹھی سے چھڑاتے ہوئے بولی۔ حد؟ تم نے علی شاہ کی زندگی میں کوئی حد نہیں چھوڑی۔ اس نے مٹھی میں جکڑے اس کے بالوں کو جھٹکا دے کر اسے اس طرح چھوڑا کہ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور شیشے کے ٹیبل پر جا گری۔ اس سے پہلے کہ علی شاہ اسے سنبھالتا وہ اپنے لہو میں نہا چکی تھی۔ علی شاہ ایک دم ہوش میں آ کر اس کی طرف بڑھا، اس کے وجود کو اپنے دونوں بازوؤں میں اٹھائے باہر کی جانب بھاگا تھا۔ لیلا شاہ کو اس حالت میں دیکھ کر سبھی علی شاہ کے پیچھے بھاگے تھے۔ تب تک وہ لیلا شاہ کو جیپ میں لٹا کر ہسپتال لے جا چکا تھا۔ سب اس کی خیریت کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ وہ خود بھی کوریڈور میں ایک جگہ سے دوسری جگہ چکر لگا رہا تھا کہ سامنے ڈاکٹر آتا دکھائی دیا۔ اب کیسی ہے میری بیٹی؟ زینب شاہ علی شاہ سے پہلے ڈاکٹر کی طرف بڑھیں۔ شاہ صاحب، آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ کی وائف کے ساتھ آپ کی بیبی کو بھی جان بچ گئی۔ علی شاہ بے یقینی سے کوریڈور میں کھڑا رہ گیا۔ جب وہ لیلا کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ زینب شاہ سے کہہ رہی تھی، اماں،
मेरा पैर दुपट्टे में अटक गया था और सीधी टेबल पर जा गिरी। वो अंदर बढ़ा आया। अली शाह की नज़रें उसके ज़ख्मी हाथों पर पड़ीं तो पहली दफ़ा उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसके अंदर आने के बाद ज़ैनब शाह उठकर बाहर चली गईं। लैला शाह ने पलकें मूंद लीं। बंद आंखों के पीछे भी वो अली शाह की नज़रें अपने वजूद पर महसूस कर रही थी जब उसकी आवाज़ सुनाई दी, सॉरी लैला, मैं चाहे तुमसे नफरत करता हूँ मगर ये सब अचानक सरजद हुआ था। उसने अपनी आंखें खोलकर अली शाह की तरफ देखा। मैंने कोई शिकवा तो नहीं किया अली, आप जब मर्जी सलूक करते आपको हक था। लैला शाह ने तो सारे हक ही आपको दिए हैं, मैं फिर कैसी शिकायत अली। लैला शाह की ज़िंदगी अगर आपकी जफा सहते ख़त्म भी हो जाती तो वो अपने रब से दूसरी ज़िंदगी की ख्वाहिश करती और उसे भी आपकी जफा की नज़र कर देती, यहाँ तक कि आप मोहब्बत करने पर मजबूर हो जाते। वो बात करते करते थकने लगी थी, इस वजह से खामोश होकर दोबारा पलकें मूंद गई थी। अली शाह हैरत से मोहब्बत और दीवानगी के इस पैकर को देख रहा था जिसकी दीवानगी हर दिन के साथ बढ़ती जा रही थी। वो उसकी मोहब्बत से मुतासिर तो हुआ था मगर इतनी जल्दी झुकने को तैयार ना था। वो उसे तन्हा कमरे में छोड़कर बाहर निकल गया था। कोई बात नहीं अली शाह, आज नहीं रुके तो क्या हुआ, कदम तो जकड़े जा चुके हैं। जाओ अली शाह, जहाँ मर्जी जाओ, मेरी मोहब्बत तुम्हें किसी और का नहीं होने देगी। लैला शाह ने साइड टेबल से चाकू उठाकर उसकी नोक से कलाई पर अली शाह का नाम लिख डाला था। अली शाह, वो जेरे लब पुकारी, फिर अपनी कलाई को आंखों पर रख लिया था। हवेली में वो अरूबा और कुछ मुलाजमीन ही थे। तूबा शाह अपनी बेटी को सुलाकर खुद अरूबा के पास चली आई थी। जैन शाह ने आज तुम्हें नदी के पास बुलाया है। तूबा शाह उसके लफ्जों पर थोड़ा ठटकी। अरूबा, वली शाह को पता चला तो बहुत बुरा होगा। वो डर गई थी। भाई को कौन बताएगा। जैन शाह तुम्हारा मुंतजिर है, अगर तुम ना गई तो हो सकता है वो अपनी जान भी दे दे। वो बड़ी चालाकी से अपने मोहरे खेल रही थी। उसने तूबा शाह को चादर ओढ़ाकर हवेली की दहलीज पार करवा दी थी। वली शाह जब लौट कर आया तो बड़े दुखी अंदाज में उससे कहा, वली भाई, तूबा घर से भाग गई है। जैन शाह ने उसे नदी के पास बुलाया है। वली शाह की आंखों में खून उतर आया था। वो राइफल लेकर जीप की तरफ बढ़ा और नदी की तरफ निकल गया। अगर वली भाई ने जैन पर गोली चला दी, अरूबा के जोश पर अब होश गालिब आना शुरू हुआ था। वो अपने ड्राइवर रफीक के साथ खुद भी वली शाह के पीछे रवाना हुई। जब मंजिल तक पहुंची तो वली शाह की गोली तूबा शाह के जिस्म के आर पार हो चुकी थी। इससे पहले कि वो जैन शाह पर गोली चलाता, अरूबा उसके मद्दे मुकाबिल आ गई थी। नहीं वली भाई, वो इनके हाथ से राइफल छीनने की कोशिश कर रही थी। इसी कश्मकश में फायर हुआ था और वली शाह खुद अपने खून में नहाकर जमीन पर गिर गया था। जैन शाह सख्ते के आलम में अपनी मोहब्बत को ज़मीन पर पड़े देख रहा था जो अभी कुछ देर पहले उसके मुकाबिल बैठी अपनी बर्बादी की दास्तान सुना रही थी और अब खून में नहाई इस घड़ी उसके सामने थी। उसने आगे बढ़कर तूबा शाह के बेजान वजूद को अपने बाजुओं में उठाया था और वहां से चलता हुआ तारीक झाड़ियों में गुम हो गया था। अरूबा शाह रफीक की मदद से वली शाह की लाश हवेली लाई थी। इसमें अपने गुनाह के एतराफ़ की हिम्मत नहीं थी। हवेली के मुलाजमीन के तवस से ये खबर शाह बाबा को मिली थी कि तूबा शाह भाग गई है। मुद्दत गुजर गई, फिर वो कभी लौट कर अपने घर वापस ना गया। जब कोई सर पर ना रहा तो वापसी के दरवाजे खुद ही बंद हो गए। हादिया शाह और उनके शौहर तूबा शाह के गम से इंतकाल कर गए तो छोटी हवेली के दरवाजे भी बंद हो गए थे। अरूबा शाह ने फिर शादी नहीं की और रोज़ रफ़ीक के साथ उसके दर पर माफ़ी मांगने आ जाती थी। ये सिलसिला पिछले 20 सालों से जारी था और जैन शाह का दिल 20 सालों में एक लम्हे के लिए भी अरूबा शाह के लिए नरम नहीं हुआ था। सोचते सोचते जब वो माजी से हाल में लौटा तो रात का ना जाने कौन सा पहर था। वो घने पेड़ के नीचे से उठकर तारीक झाड़ियों की तरफ बढ़ गया था। जैन शाह आगे बढ़ा और मट्टी की एक ढेरी के आगे जाकर दोजानों बैठ गया। फिर बड़ी अकीदत से पास पड़ी माचिस उठाई और हर रात की तरह चिराग रोशन करने के बाद बोला, जितनी मोहब्बत तुमसे की है तूबा शाह, अगर खुदा से करता तो आज वली होता। फिर बड़ी नरमी से मट्टी की ढेरी पर हाथ फेर कर वहीं सर रखकर सो गया था। अली शाह मुसलसल उस पर बरस रहा था
کہ زینب شاہ کمرے میں داخل ہوئی۔ لیلا شاہ کو روتے دیکھ کر انہوں نے غصے سے علی شاہ کی طرف دیکھا۔ علی شاہ، کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ اماں، میں نے اسے کتنی دفعہ کہا ہے کہ میرے ذاتی کاموں میں مداخلت نہ کیا کرے، مگر یہ سنتی ہی نہیں۔ بیوی ہے تمہاری، حق ہے اس کا۔ حق، اور اب آپ سب لوگ کیا چاہتے ہیں مجھ سے بتائیں۔ جو زبردستی آپ نے کرنی تھی وہ تو کر لی، اگر اب آپ لوگوں نے اپنی منمانی کی تو میں خود کو ختم کر لوں گا، وہ غصے سے کہتا باہر چلا گیا تھا۔ لیلا شاہ کو علی کے تیور ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ اماں، وہ بہت غصے میں باہر گیا ہے، مجھے ڈر ہے خود کو کوئی نقصان نہ پہنچا لے۔ اس کی اتنی فکر، اور اس نے جو تمہارا حال کیا ہے تمہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ مجھے اس سے زیادہ غصہ تم پر آ رہا ہے، تم نے ایک دفعہ بھی کسی کو نہیں بتایا۔ زینب شاہ نے علی شاہ کا غصہ بھی اس پر اتارا۔ وہ چپ چاپ سنتی رہی، مگر دھیان علی شاہ میں اٹکا ہوا تھا جسے گئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ وہ باہر آئی تھی کہ پھپھو گھبرا کر اس کی طرف آئیں۔ لیلا، علی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ملازموں نے آ کر اطلاع دی تھی۔ تمہارے شاہ بابا اور ساجد شاہ ہسپتال میں اس کے پاس ہیں۔ لیلا شاہ کا سارا وجود ساخت تھا، وہ پھٹی آنکھوں سے صرف انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ وہ تینوں خواتین ڈرائیور کے ساتھ ہسپتال آئی تھیں۔ لیلا شاہ کی حالت علی شاہ کو بے ہوش دیکھ کر اور بھی خراب ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے تسلی بھی دی تھی کہ معمولی ایکسیڈنٹ ہے، مگر اس کا دل نہیں ٹھہر رہا تھا۔ جب اس نے سنا تھا کہ علی شاہ کو ہوش آ گیا ہے تو دیوانوں کی طرح اس کے روم کی طرف دوڑی تھی، پھر دروازے پر جا کر رک گئی تھی۔ علی شاہ نے اس کی طرف دیکھا تھا جس کا دوپٹہ پیروں میں جھل رہا تھا، اور وہ بہتی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھے جا رہی تھی۔ پھر وہ پلٹی تھی اور اندر آنے کے بجائے باہر کی طرف بھاگتی چلی گئی تھی۔ اسے ہسپتال سے گھر آئے تیسرا دن تھا۔ لیلا شاہ 3 دن سے مسلسل اس کے لیے پریشان پھر رہی تھی۔ علی شاہ سو جاتا تب بھی اسے اپنے پاؤں پر لیلا شاہ کے ہاتھوں کا لمس محسوس ہوتا۔ رات کو کبھی آنکھ کھلتی تو اس کا سر علی شاہ کے پاؤں پر ہوتا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھ کھلی تھی۔ لیلا شاہ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر روئے جا رہی تھی۔ یا اللہ، میرے علی کو کبھی کچھ نہ کرنا، انہیں میری عمر بھی لگ جائے، وہ اپنے رب سے فریاد کر رہی تھی۔ وہ اس بات سے انجان تھی کہ علی شاہ اس کی فریادیں سن رہا ہے جو اس پتھر دل کو پگھلا رہی تھیں۔ علی، آپ کی لیلا آپ کو دکھ نہیں دے سکتی، آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں نا؟ میں آپ کی زندگی سے نکل جاؤں گی، بہت دور چلی جاؤں گی۔ وہ اس کے ہاتھ پر سر ٹکا کر رو دی تھی۔ علی شاہ میری جان لے لیں مگر خود کو کچھ نہ کرے۔ وہ سرگوشیاں کرتے وہیں سو گئی۔ لیلا شاہ علی شاہ کے سارے کام اس وقت کرتی جب وہ سو رہا ہوتا تھا، اس کے جاگتے اس کے سامنے بھی نہیں جاتی تھی۔ وہ اس بات سے انجان تھی کہ کوئی اسے بند آنکھوں سے بھی محسوس کرنے لگا تھا، چاہے لیلا شاہ اس کے سامنے نہ آتی یا اس سے بات نہیں کرتی تھی، مگر علی شاہ جب بھی صبح سو کر اٹھتا تو ڈھیر سارے گلاب کے پھول اس کے پاؤں میں پڑے ہوتے تھے۔ علی شاہ ان سارے پھولوں کو پہلے کی طرح پھینکتا نہیں تھا، بلکہ اس نے ان سارے پھولوں کو سنبھال لیا تھا، جبکہ لیلا شاہ اس بات سے انجان تھی کہ وہ علی شاہ کے سینے میں دل بن کر دھڑکنے لگی ہے۔ اب جب اس نے علی شاہ کو اپنی محبتوں کی زنجیر سے آزاد کر دیا تھا تو علی شاہ کہیں جانے کے قابل نہ رہا تھا۔ پہلے لیلا شاہ کی بے قراریاں علی شاہ کو بری لگتی تھیں، مگر اب اس کی بے رخی بھی نہیں سہ پا رہا تھا۔ اس دن وہ سیڑھیوں سے اتر رہی تھی، جسم بے ڈول اور پاؤں سوجے ہوئے تھے، آنکھوں کے گرد ہلکے اور ویرانیاں لیے۔ وہ علی شاہ کو نارمل نہیں لگ رہی تھی۔ بے دھیانی میں سامنے دیکھتے ہوئے وہ اپنا پاؤں پہلے سٹیپ پر رکھنے کے بجائے دوسرے پر رکھ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، علی شاہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور اسے تھام کر وہیں سیڑھیوں پر بٹھا کر اس کے پاؤں دیکھنے لگا۔ پھر اسے دونوں کندھوں سے اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے بولا، لیلا، کیا حالت بنا لی ہے؟ کیوں کر رہی ہو ایسا؟ ترس نہیں آتا تمہیں خود پر؟ ترس؟ ترس کس کو آیا مجھ پر شاہ بابا کو جو میری ماں کی سزا مجھے دیتے رہے، میری ماں کو جو مجھے 2 ماہ کا چھوڑ کر بھاگ گئی، یا آپ کو علی شاہ؟ کس کو ترس آیا مجھ پر؟ کسی کو بھی نہیں، تو پھر کیوں کروں اپنا خیال میں؟ مر جانے دے علی شاہ، مجھے کم از کم آپ کو تو میری دیوانگی سے نجات مل جائے گی۔ علی شاہ نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور کمرے میں لے جا کر بیڈ پر لٹا دیا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ لیلا شاہ اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے پھر بولی، علی شاہ، کیوں بعض لوگوں کو تقدیر صرف دکھوں کے لیے منتخب کر لیتی ہے؟ کیا قصور ہوتا ہے ان کا؟ کیا قصور تھا میرا؟ علی شاہ مجھے بتائیں کہ 2 ماہ کی بچی نے کیا قصور کیا تھا کہ وہ اتنے دکھوں کی مستحق ٹھہری؟
کتنی دعائیں مانگی تھی میں نے کہ یا اللہ مجھے شاہ بابا کی محبت دے دے، مجھے علی شاہ کی محبت سے نواز دے، میری ایک نہ سنی گئی۔ میرے مانگنے میں کیا کمی تھی؟ علی شاہ کے پاس اس کے کسی سوال کا جواب نہ تھا سوائے شرمندگی کے۔ اس کی دی ہوئی اذیتیں تو اسے اس حال میں لے آئی تھیں۔ علی شاہ، اب میں آپ کو کبھی تنگ نہیں کروں گی، کبھی دعویٰ محبت نہیں کروں گی، اب میں کسی کو تنگ نہیں کروں گی، اب کوئی لیلا شاہ سے نفرت نہیں کرے گا، کوئی بھی نہیں۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے مسلسل چھت کو گھورے جا رہی تھی۔ علی شاہ کی نظر اچانک اس کی کلائی پر پڑی تو جہاں اس کا نام کندہ تھا، اس نے دھیرے سے اس کی کلائی اٹھا کر اپنے لبوں سے لگائی تھی، مگر لیلا شاہ کے وجود میں کوئی خوشی نہ اٹھی تھی۔ وہ دونوں ہی اپنی جگہ درست ثابت ہوئے تھے۔ لیلا شاہ کی محبتوں نے جہاں اسے موم کیا تھا، علی شاہ کی نفرت اسے پتھر بنا گئی تھی۔ اسی رات لیلا شاہ کی طبیعت بگڑی تھی۔ علی شاہ زینب شاہ کے ساتھ اسے ہسپتال لایا تھا۔ اس کا بی پی مسلسل لو ہو رہا تھا۔ ڈاکٹرز اس کے کیس کے بارے میں زیادہ مطمئن نہ تھے۔ صورتحال اس قدر بگڑی کہ یا تو بچے کو بچایا جا سکتا تھا یا اسے، جبکہ وہ وزد تھی کہ ہر حال میں اس کے بچے کو بچایا جائے۔ شاہ بابا کا دل اب بھی موم نہیں ہوا تھا۔ علی شاہ کا بس نہیں چلتا تھا کہ وقت پلٹ آئے اور وہ اپنی ہر اذیت کا ازالہ بڑی محبت سے کرے۔ وہ 3 دن سے اذیت میں تھی۔ 3 دن سے علی شاہ نے اس کے پیچھے دیوانوں جیسا حال کر لیا تھا۔ تیسرے دن ڈاکٹرز نے اس سے میجر آپریشن کی رضامندی لی تھی اور اب سے 2 گھنٹے پہلے وہ اسے بیٹے کی خوشخبری سنا کر گئے تھے۔ لیلا شاہ کی حالت ابھی بھی ٹھیک نہیں تھی۔ علی شاہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ICU کا چکر لگا کر آتا تھا اور ہر بار مزید حوصلہ چھوڑ جاتا تھا۔ زینب شاہ اور شاہ بی بی نے اسے ضد کر کے گھر بھیجا تھا۔ حویلی آ کر بھی اس کا دل نہیں تھم رہا تھا۔ وہ مسلسل لیلا شاہ کے لیے دعائیں مانگ رہا تھا۔ مریم کی پکار اسے حال میں لے کر آئی تھی۔ وہ آم کے گھنے پیڑ کے نیچے سے اٹھ کر اندر چلا گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کا سامنا شاہ بابا سے ہوا، جو اسے اس حالت میں دیکھ کر غصے میں آ گئے۔ علی شاہ، یہ کیا دیوانوں جیسی حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ ایک داشتہ کی بیٹی کے پیچھے یہ حال۔ شاہ بابا بس کریں آج۔ اس سے پہلے کہ علی شاہ ان کی بات کا جواب دیتا، پھپھو بڑھ کر شاہ بابا کے بالکل سامنے آ گئیں۔ اروبا، تمہیں جرأت کیسے ہوئی کہ تم ہم سے اس لہجے میں بات کرو؟ یہ جان کر بھی کہ توبہ خطاوار نہیں تھی، وہ خطاوار گناہ میں نے کیا تھا۔ سارے فساد کی جڑ میں تھی جو سب کی خوشیوں کو نگل گئی۔ میں نے اس رات ولی شاہ کو توبہ کے پاس بھیجا تھا۔ لیلا شاہ کی بارات والوں کو بھی میں نے منع کیا تھا۔ آخری رات زین شاہ کو میں نے ہی نہر کے پاس توبہ سے ملنے کو بلایا تھا۔ ان کے انکشافات سے زمین پھٹے جا رہی تھی۔ جب وہ ہر بات کہہ چکی تو کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ شاہ بابا تھوڑی دیر بعد کمرے سے اٹھ کر چلے گئے، جن کی تقلید علی شاہ نے بھی کی تھی۔ اروبا شاہ زمین پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ علی، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ شاہ بابا کے سوال کا جواب خود اس کے پاس بھی نہ تھا۔ اروبا، تم نے کتنی زندگیاں برباد کی، کیا پایا کسی کا دل اجاڑ کر؟ آنسو ان کی بوڑھی داڑھی میں جذب ہو رہے تھے۔ وہ علی شاہ کی ہمراہ ہسپتال آئے تھے۔ لیلا شاہ ابھی بھی بے ہوش تھی۔ علی شاہ ICU کی طرف بڑھا جہاں وہ پرسکون سوئی ہوئی تھی۔ اس کے الفاظ علی شاہ کے کانوں میں گونجے، اب مجھ سے کوئی نفرت نہیں کرے گا۔ علی شاہ کی آنکھوں سے آنسو گرے تھے۔ وہ آگے بڑھا اور جھک کر اس کی پیشانی پر نرمی سے بوسہ دیتے ہوئے بولا، نہیں لیلا، اب کوئی تم سے نفرت نہیں کرے گا۔ تمہارا علی شاہ کسی کو تم سے نفرت نہیں کرنے دے گا۔ بس تم ایک بار لوٹ آؤ، بہت پیار کرے گا تمہارا علی شاہ تم سے۔ علی شاہ کے آنسو اس کے چہرے پر گر رہے تھے۔ پھر وہ اس کے قدموں کی طرف گیا اور اپنی جیب سے گلاب کا پھول نکال کر اس کے پیروں پر پھیرا۔ لمس کا اثر تھا کہ دعاؤں کی قبولیت۔ لیلا شاہ نے آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا تھا، جہاں علی شاہ اپنی آنکھوں میں محبتوں کا جہاں سجائے اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ لیلا شاہ کی آنکھوں سے آنسو نکل کر چہرے پر گرے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ نیچے گرتے، علی نے آگے بڑھ کر ان تمام آنسوؤں کو اپنے ہاتھوں میں چن لیا تھا۔ ان تمام دکھوں کا ازالہ کرنا بھی چاہوں تو نہیں کر سکتا جو تمہیں دیے ہیں۔ ہاں، یہ وعدہ ہے لیلا کہ جتنی محبت تم نے مجھ سے کی ہے اس سے بڑھ کر میں تم سے کروں گا۔ یقین نہیں آ رہا نا؟ یہ دیکھو، اس نے اپنی کلائی دکھاتے ہوئے کہا، جہاں ہر طرف لیلا شاہ کا نام لکھا تھا۔ اگر اب بھی یقین نہیں آ رہا تو علی شاہ اپنی جان پر لیلا
शाह ने अपने हाथ उसके लबों पर रखकर मजीद कुछ कहने से रोका। मोहब्बतें अपना यकीन आप होती हैं और मेरा यकीन सिर्फ आप हैं अली शाह, सिर्फ आप। आखिर में उसकी आवाज़ सरगोशी में ढल गई। लैला, आज तुम्हें देने के लिए तुम्हारे अली शाह के पास ढेर सारी मोहब्बतों के साथ बहुत खुशखबरियाँ भी हैं। वो क्या? सबसे पहले बेटा मुबारक हो लैला शाह। वो खुशी से अली शाह की तरफ देखकर मुस्कुरा उठी। शाह बाबा आए हैं तुम्हें हवेली ले जाने के लिए। इस खबर पर वो बेयकीनी से उसे देख रही थी। अली शाह बाहर गया। जब वापस आया तो अपना बेटा और शाह बाबा उसके साथ थे। उसने बच्चे को लैला शाह के पहलू में लेटा दिया। शाह बाबा ने आगे बढ़कर लैला शाह की पेशानी जिंदगी में पहली दफा चूमी थी। लैला शाह ने नम आंखों से एक नज़र अपने बच्चे फिर अली शाह को देखा था। उसके गिर्द मोहब्बतों ने अपना हिसार बना लिया था। जैन शाह, सब माफ़ कर चुके हैं मुझे, अब तू माफ़ कर दो मुझे। तुम चाहते थे ना कि गवाही दूं मैं उसकी बेगुनाही की। मैंने अपने गुनाह का एतराफ़ शाह बाबा के सामने किया है। अब तो माफ़ी मेरा हक बनती है। वो बड़ी आस से जैन शाह की तरफ देखते हुए इल्तजा कर रही थी। दूर खड़े रफ़ीक ने अपनी मालकिन को देखा जो पिछले 20 सालों से इस दर पर आकर इस शख्स से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती थी और वो उसे माफ़ करने को तैयार ना था। अरूबा शाह, मुझे वो दिन वापस लौटाओ, मुझे तूबा शाह वापस लौटाओ, तो अरूबा शाह मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। जैन शाह खलाओं में तकते हुए बोला, ये कैसे मुमकिन है? ये कैसे मुमकिन है कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूं अरूबा शाह? चाहे सारी दुनिया तुम्हें माफ़ कर दे, जैन शाह तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा, कभी भी नहीं। यही तुम्हारी सज़ा है। आखिरी सांस तक जलती रहो, फिर भी तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। जाओ अरूबा शाह, क्यों तंग करने चली आती हो? सारी ज़िंदगी तो तबाह कर दी, फिर भी पीछा नहीं छोड़ती। जाओ, चली जाओ यहाँ से। उसने एक नज़र बड़ी आस से जैन शाह की तरफ देखा और फिर वहाँ से उठाई। हर रोज़ की तरह रफ़ीक ने उससे पूछा, क्या कल फिर आना है अरूबा बीबी? और अरूबा ने इस्बात में सर हिला दिया था। जैन शाह अपनी जगह से उठा था, तूबा शाह की कब्र तक गया, फिर माचिस उठाकर चिराग रोशन करके उसने तूबा शाह को पुकारा। जितनी मोहब्बत तुमसे की है अपने रब से करता तो आज वली होता तूबा शाह। सुबह का मुंतजिर था वो जब उठकर बाग में आई थी तो अली शाह नन्हे सुदेश के साथ सो रहा था। लैला शाह के चेहरे पर मोहब्बतों के रंग बिखरे हुए थे जो उसके चेहरे को दिलकशी बख्श रहे थे। उसने आगे बढ़कर सारे सुर्ख फूल चुन लिए। जब मुस्कुराते हुए पलटी तो अली शाह को वहां खड़े पाया जो मुस्कुराते हुए मोहब्बत से उसे देख रहा था। फिर वो आगे बढ़कर उसके इतने करीब आ गया, उनके बीच फूल ही फासला किए हुए थे। अली शाह ने उसके हाथों से सारे फूल थाम लिए और धीरे से झुककर सारे फूल उसके कदमों में रख दिए। लैला शाह 2 कदम पीछे हटी तो अली शाह की नज़रें उसकी हरकत पर मुस्कुरा उठीं। ये फूल तो मैंने आपके लिए तोड़े थे, वो अटक कर बोली। तुम और मैं अलग हैं क्या? अली शाह ने आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों के हिसार में लिया और उसे लेकर वहीं फूलों के दरमियान एक दरख्त की छांव में बैठ गया। हवा मुसलसल लैला शाह की लटों को छेड़ रही थी। अली शाह, लगता है आज हवा से तुम्हारी दुश्मनी चल निकलेगी। वो लैला शाह की लट को उंगली में लपेटते हुए खुद से मुखातिब था। क्यों? हवा ने ऐसा क्या कर दिया है? वो नासमझी में अली शाह की नज़रों में देखते हुए बोली। सरेआम तुम्हें छिड़ रही हैं और तुम कहती हो ऐसा क्या कर दिया है? वो उसके घुटनों पर सर रखते हुए वहीं लेट गया। अली शाह, इतनी मोहब्बत, मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। वो अली शाह के चेहरे पर हाथ फेरते हुए अब भी बेयकीनी से पूछ रही थी। लैला, तुम्हारी मोहब्बत को शुरू दिन ही से मैं जान चुका था, मगर मेरी जिद मुझे झुकनी नहीं देती थी। अरूबा फुफ्फो से तुम्हारी सच्चाई का इल्म बहुत बाद में हुआ था। इससे पहले ही अली शाह तुम्हारा हो चुका था। वो उसका हाथ अपने हाथों में थामते हुए बोला। फिर इजहार में इतनी देर क्यों की? लैला शाह ने शिकवा किया। जब दिल ने पूरी सदाकत के साथ तुम्हें अपना माना तो अली शाह ने इजहार करने में देर नहीं की। अगर मुझे कुछ हो जाता तो अली शाह खुद को भी ख़त्म कर लेता। अली, वो हल्की सरगोशी में पुकार उठी। फिर उसने अली शाह की शोक निगाहों से बचने के लिए अपना आंचल उसके चेहरे पर डाल दिया और खुद उसके माथे से सर टिकाकर आंखें मूंद ली। खुदा की कसम, मोहब्बत नहीं अकीदत है। दयारे दिल में बड़ा एहतराम है तेरा। तेज हवा का झोंका घने दरख्त के ढेर सारे पीले फूल उन पर बरसाकर आगे चला गया था। हर तरफ पीले फूल बिखरे हुए थे और उन फूलों के दरमियान अली शाह और लैला शाह की मोहब्बत मदहोश थी। बाग के सारे दरख्त और पौधे उन्हें खुश देखकर खुद भी खुशी से मुस्कुरा उठे थे।
نیلے آسماں کی مست بادلوں نے ان دو دیوانوں کو دور سے دیکھا تھا اور پھر جھومتے ہوئے آگے بڑھ گئے تھے۔